नाजरीन, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सवाल आपका में मैं आपका होस्ट डॉक्टर शहजाद अंसर आपको वेलकम कहता हूं और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ज़ियाउल मसीह। ज़ियाउल मसीह मुल्क में अपोलोजिस्ट के तौर पे, क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट के तौर पे अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं और मुख्तलफ टीवी चैनल्स पे, कॉन्फ्रेंसेस में और इज्तिमाआत में अपने मुदल्लल जवाबात के साथ अपोलोजेटिक्स के हवाला से गुफ्तगू करते, बयानात पेश करते और बतौर स्पीकर मदऊ किए जाते हैं। और इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू चल रही है मत्ती की इंजील के अपोलोजेटिक्स सर्वे पे, उस हवाले से आज भी हम गुफ्तगू करेंगे और आपके भेजे हुए जो सवालात हैं उन पे गुफ्तगू करेंगे। जी जनाब ज़ियाउल मसीह, आपको वेलकम। जी डॉक्टर शहजाद अंसर साहब, थैंक यू वेरी मच। जनाब, आप आज के प्रोग्राम के हवाला से जो पहला सवाल है वो उस पे बात करते हैं। किसी हमारे नाजरीन में से सवाल आया है कि मौलाना मोहम्मद अली जो हैं, दरअसल उनके नज़दीक हज़रत यूसुफ ने ख़ुद ही शादी से पहले मरियम जो हैं उनसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए, जिसकी वजह से ईसा तुल मसीह जो हैं ये वक्त से पहले पैदा हो गए। तो ये रुलकुस की जो कहानी गढ़ी गई है ये एक मनगढ़ंत कहानी है, फ़र्ज़ी कहानी है और ये सिर्फ उनके उस सारे उनकी गलती जो थी उसको छुपाने के लिए पेश की गई है। इस पे आपकी क्या राय? जी, हम हर किस्म के सवालात को वेलकम करते हैं और आप कभी भी हमारे माथे पर शिकन नहीं देखेंगे कि किसी ने बाइबल पर, मसीह पर, मसीहियत पर, मसीही अकायद पर सवाल उठाया है। हम उसका जवाब देंगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कभी किसी मसीही ने ऐसा कहा हो कि मसीहियत ख़तरे में है या मसीह पर, मसीहियत पर सवालात ना उठाए जाएं। हमने हमेशा उनके जवाब दिए और इस सवाल का भी हम सवाल तो काफ़ी सख्त है नहीं, कोई बात नहीं, बराह रास्त गुस्ताखाना सा सवाल है, लेकिन बात यह है कि आपको इसको जो है वो खंदा पेशानी के साथ जी बिल्कुल मुक़द्दस मरियम की इस सारी जो कमारी से पैदाइश का सारा मामला उसको डील करते हुए हम इसे भी ज़रूर देखेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जो हैं वो लाहौरी फ़िरका अहमदी हैं, ये अहमदी स्कॉलर हैं, अहमदी स्कॉलर हैं। ये अपनी इस बात को नहीं मानते और अपनी तफसीर कुरान मजीद में उन्होंने इसका ज़िक्र किया है और बेशुमार इस तरह के उन्होंने एतराज़ात करने की कोशिश की है जो इस बिना पर है कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, क्या सराइयों पर। हालांकि कुरान शरीफ में ये दर्ज है सूरह हिजरत में कि मोमिनों क्या सराइयों से बचो, लेकिन इन्होंने क्या सराइयाँ की हैं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि हज़रत यूसुफ जो थे उन्होंने बीबी मरियम से खुद ही नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए और इससे ये बच्चा दरअसल हुआ था और वक्त से पहले मेरी बात सुनिए, अगर तो वक्त से पहले हुआ। मैं आपको बताऊं, ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जो हैं इन्होंने सेमिनरी भी की थी और उन्होंने एक बीडी की डिग्री भी ली हुई थी। अच्छा, ये कहाँ से की थी? और ये मेरे ज़हन में नहीं है लेकिन मैंने पीर तैयब बख्श साहब के एक लेक्चर के दौरान ये बात सुनी थी उनके मुँह से कि ये बीडी होल्डर थे। अच्छा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने बाइबल का मुतालिया भी किया है और इन्होंने कोई ऐसा हवाला नहीं दिया जहाँ लिखा हो कि ईसा मसीह की पैदाइश जो थी वो तो दरअसल वक्त से पहले ही हो गई थी। वो 6 माह में पैदा हो गए थे, वो 5 माह में पैदा हो गए थे। अगर ऐसा हुआ होता तो जाहिर है हो सकता है कि मसीही हज़रात इसको भी मौजज़े के तौर पर बयान करते और हाईलाइट करते। देखें जी, लोग जो हैं वक्त से पहले 9 माह 10 दिन में पैदा होते हैं और हमारे जो मौला हैं वो तो। लेकिन आपने देखा कि ऐसा कोई भी वाक़या जो है वो मसीही हलकों में दर्ज नहीं किया गया। अच्छा, तो क्या इस्लामी तनाजुर में कोई ऐसा बयान मिलता है जिससे पता चले? दरअसल मैं वही कह रहा हूँ कि ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से अखज़ की है इस बात को और इसकी जो सारी बुनियाद है वही है कि ऐसा और वैसा हुआ होगा और क्या सराइयाँ। लेकिन इस्लामी रिवायात ऐसी ज़रूर हमें मिलती हैं जिनमें ये कहा गया है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किताब है ज़ादुल मसीर, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 219 और ये मतबूआ है कुतुब इस्लामी बैरूत का, इस पे जिक्र है, वहाँ से ये पब्लिश हुई है, छपी है वहाँ से। इसमें मतलब मुख्तलिफ रवायात को दर्ज किया गया है ईसा मसीह की पैदाइश के हवाले से। तो हसन बसरी साहब कहते हैं कि जी जो ईसा मसीह थे वो 9 घंटे बाद ही पैदा हो गए थे और तो वाकई मुइज़े के तौर पे बात कर रहे हैं। अल मावर्दी जो है ना,
ایک اور روایت کرتے ہیں الماوردی، وہ کہتے ہیں 6 ماہ میں پیدا ہو گئے تھے، جبکہ سعد بن جبر بیان کرتے ہیں کہ 9 ماہ میں، اور زجاج اس بات پہ متفق ہیں کہ نہیں 8 ماہ میں۔ اور یہ ساری روایات کو زاد المسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 219 میں اس کو بیان کیا گیا۔ لیکن اگر آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں تو وہاں پر ابن عباس ایک روایات میں ایک معتبر نام ہے اسلامی علماء کے نزدیک، تو وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس سے یہ روایت کی گئی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334 سے 359 میں، کہ دراصل بچہ مقدسہ بی بی مریم ادھر حاملہ ہوئی اور ادھر تھوڑی دیر بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، ڈلیور ہو گیا بچہ۔ ہاں، تو یہ ایسی روایت ہے۔ جب ہم قرآن شریف کی سورہ مریم 19ویں سورت اس کی 22 میں پڑھتے ہیں تو دراصل وہاں سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، جس سے اسلامی جو مفسرین ہیں یا جو روایت کرنے والے ہیں وہ اس طرف کو شاید بھٹک گئے ہیں، لیکن متفق تو سارے کے سارے ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سورہ مریم 19-22 میں، تو وہاں لکھا ہے تو وہ اس بچے کو ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی، اور آگے پھر اگلی ہی آیت ہے، اور پھر درد ذیل ان کو کھجور کے تنے کی طرف لایا اور پھر وہاں عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یعنی کہ یہیں سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اور مولانا محمد علی جو ہیں وہ شاید اس ریفرنس سے بات کر رہے ہوں، لیکن مسیحی حلقوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے ان کے خیال میں بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو معجزے کے طور پر بیان ٹھیک ہے، وہ معجزے کے طور پہ بیان تو پھر بھی کوئی بات نہیں، ہم ان کو ویلکم کریں۔ یقیناً ناظرین، جو ابھی ابن عباس سے روایت کی بات کر رہے تھے، تو جو اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ حدیث مروی ہونے کے حوالے سے یہ ایک باقاعدہ نظام ہے، اسماء الرجال علم ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ جن لوگوں سے حدیث روایت کی جاتی ہے ان کو اتھینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم نام ہے جن سے حدیث یہ مروی ہے۔ بہرحال اچھا ضیاء صاحب، ایک بات جو ہے یہاں پہ بات کرتے چلے جاتے ہیں کہ چلے احمدی علماء کی طرف سے سوال آیا، تو سوال تو جو ہے وہ اس طرح کا یہودیت میں بھی بڑا پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک کتاب ہے تولدیت یشوع جو ہے، اس میں یہودی مصنف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مریم جو تھیں ان کے رومی سپاہی پینتھنا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور لوگ جو ہے وہ یشوع کو پینتھنا یا ابن پینتھنا بولتے تھے، اور جی بن پینتھنا بولتے تھے، جسے متی نے بگاڑ کے جو ہے وہ پارتھینوس کر دیا، جس کا مطلب ہے کمواری۔ تو اس اعتبار سے بھی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، فرضی کہانی ہے، اور یہودی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا موعودہ مسیح نہیں ہے، اگرچہ اس نے کمواری سے ہی پیدا ہونا تھا، لیکن یہ وہ والی کمواری نہیں ہے جس سے موعودہ مسیح پیدا ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے یہودی ہیں جن کے دل کو رومیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے سخت کیا ہے تاکہ باقی قومیں بچ جائیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہودی لوگ ہی تھے جو ہم تک مسیح کے پیغام کو لے کے آئے ہیں۔ پہلے وہ 12 تھے، پھر وہ 72 ہو گئے، اور پھر جب یسوع المسیح آسمان پر صعود فرما رہے تھے تو 500 کے قریب لوگوں نے ان کے پیروکار تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے 3000 تھے۔ تو یہ پھر پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور انہوں نے یہ پھیلایا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں۔ اور تولدیت یشوع کتاب کے بارے میں آپ نے کہا تو اس نے کہا کہ بن پینتھنا لوگ کہا کرتے تھے، جی بالکل، تو متی نے اس کو پارتھینوس کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کی تردید ہم کریں تو شاید کسی کو اتنا اچھا نہ لگے کہ پینتھنا کیسے لفظ کہاں سے آیا، اور یہ تو سیپٹوجن جو ہفتادی ترجمہ ہے پوری بائبل کا یونانی ترجمہ ہے، اس سے پہلے سے کر دیا گیا تھا، اور یہودی علماء اس سے واقف تھے۔ پارتھینوس لفظ جو ہے، اور یہ انہوں نے کہا اس سے بنایا۔ اس کو کاٹنے کے لیے چونکہ اس سوال کے اس اعتراض کے اٹھانے سے ڈائریکٹ بائبل کے جو صداقت پہ بھی ذوف آ رہا تھا، تو ایک یہودی مصنف جوزف کلوسس جو ہیں، وہ ان کا جو انہوں نے اپنی کتاب میں جوسف نازرت میں اپنی کتاب میں انہوں نے اس کا اعتراض کا جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ زبان کا مطالعہ کرنے کے بعد جو یہ کتاب ہے تولدیت یشوع، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ 250 سال مسیح یسوع کی پیدائش سے
کوئی 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اور یہ کسی متعصب یہودی نے مطلب ایسا کیا ہے، تو اس کی کوئی مطلب سالڈ یا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ ناجائز تعلقات تھے اور یہ ساری بات. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں آج بھی یہودی علماء آج اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جو انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا بطور اپنا موعود مسیح ان کو نہیں کیا تھا، تو اب وہ پریشان ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق تو قیامت نزدیک آنے والی ہے، اور آج کل علماء جو ہیں وہ اس بات پر جو ہے وہ خطبات دے رہے ہیں، واعظ ہو رہے ہیں کہ جی قیامت نزدیک آ رہی ہے. اور ابھی یہودی عوام جو ہے وہ ربیوں سے یہ پوچھ رہی ہے کہ بھئی وہ کیا بنا جو آنا تھا مسیح، اوپر سے تو قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں اور آپ نے تو اسے مانا نہیں تھا، تو اب کوئی بندہ لاؤ. اچھا اب وہ بڑی ٹرائی کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے، لیکن جو مسینک پروفیسیز ہیں جو مسیح کے متعلق پیش گوئیاں تھیں وہ کسی پر بھی پوری نہیں اترنی، لہٰذا بڑے پریشان ہیں آج کل. نہیں کیونکہ ان میں تو ابھی ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ کیونکہ تین جو ایشوز ہیں وہ تو یہودیوں میں اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کرنٹلی اہم ہوئے ہیں. ایک تو ریڈ ہیفر کے حوالے سے، وہ بلکہ ایک یہودی عالم بچیا کی راکھ جو ہے وہ اس کے حوالے سے، اور پھر بلڈ مونز جو ہیں ان کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ والا جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہم مطالبہ کریں موعودہ مسیح لے کے آؤ بھائی، کیونکہ اب تو ساری پیش گوئیاں جو پوری ہو رہی ہیں. نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اپنی عوام سے کہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس بات کا جائزہ لیں، ریویو کرتے ہیں کہ کیا جو آنے والا مسیح تھا وہ یسوع ہی تھا جو کہ نئے عہد نامے میں بیان ہوا ہے یا کوئی اور. اچھا یہ سیپٹوجنٹ ترجمے کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے جو اس لفظ کے متعلق، وہ ذرا کیا بات کر رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ سیپٹوجنٹ جو ترجمہ ہے، ہفتادی ترجمہ، ٹھیک ہے، جو یسوع مسیح کی پیدائش سے 250 سال پہلے ہوا تھا، اور وہ پوری بائبل کا یونانی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہودی علماء جو تھے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ 70 یہودی علماء تھے جنہوں نے مطلب وہ ترجمہ کیا، تو انہوں نے جو متفقہ اس کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے وہاں پر جو ترجمہ کیا ہے وہ یسایہ 7:14 کا جو ترجمہ کیا ہے کہ دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی، تو انہوں نے اس کا پارتھینوس کیا تھا ترجمہ. یہ متی نے نہیں بنایا تھا، یہ ان کی. اچھا ویسے اب تک تو جو سوال جیسے ابھی احمدیوں کے تناظر میں ہم نے دیکھا ہے یا جوش تناظر میں دیکھا ہے سوال، تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ صرف ایک طرح کی کیا سرائی پہ مبنی باتیں ہیں، اور ہم اسی طرح متی کی انجیل کے اب آپ کو پڑھتے بھی جا رہے ہیں جیسے کہ ہاں جی. اور ویسے بھی یہ تحقیق سے متعلق جب ہم بات کرتے تو اس میں قیاس کی حد تک بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یقیناً باحوالہ بات ہونی چاہیے اور اس کو بامشاہدہ اور مدلل ہونا چاہیے. اچھا ویسے ضیاء المسیح صاحب یہ تو بتائیے کہ یہودی تناظر میں، احمدی تناظر میں تو ہم نے بات کی ہے، اچھا ویسے ایک بڑا اتھینٹک سا سوال بنتا ہے کہ یہ کنواری سے پیدائش کا آخر جواز کیا تھا؟ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں اتنے سارے اعتراضات آ رہے ہیں، اتنے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لوگ کنفیوز ہیں کہ مطلب کنواری سے پیدا ہوا ہے، یہ ہو گیا بات، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، پوری دنیا کی مختلف مذاہب جو ہیں وہ پریشانی میں، تو آخر ایسا جواز کیا تھا؟ کنواری سے ہی کیوں؟ دیکھیں سادہ سا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ پہلے سے مطلب پیشین گوئیوں میں یہ آ چکا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور خدا کا ایسا منصوبہ تھا. لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس منصوبے کی جواز کیا ہے، ضرورت کیوں پڑی؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جس ہستی کی بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ جان لیں کہ ہم اس کو اپنا یسایہ میں اس کے لیے لفظ جو اس کا نام عجیب بھی بتایا گیا ہے، عجیب مشیر خدائے قادر. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نام عجیب تھا اور اس کا پیدا ہونا بھی عجیب تھا، اس کا اس دنیا میں رہنا، وہ بھی لوگوں نے کبھی اس کو خدا دیکھا، کبھی اس میں انسان دیکھا، اور کبھی وہ کہتے تھے یہ کون ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح کشتی میں سو رہے تھے تو وہ انسانوں کی طرح سو رہے تھے، اور جب اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اے ہوا اور پانی رک جا، اور وہ اس کا حکم مان رہے تھے، تو اس وقت وہ انہیں بطور خدا لگے. تو وہ کہنے لگے یہ کون ہے، یعنی کہ وہ ان کا تو رہنا بھی عجیب تھا، اور پھر ان کی موت عجیب، ان کا زندہ ہو کر آسمان پر چلے جانا بھی عجیب. تو ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو جواز دراصل یہ تھا کہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ خود انسانوں کے پاس آئے، اور ایسا خدا موسیٰ کی ایک دعا کی وجہ سے بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میں واقعی خود آؤں.
اور وہ میں استثناء 18 باب اس کی 15 سے 16 آیت آپ کے لیے تلاوت کروں گا. لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے اور میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا, یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی, کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خروج 24:17 میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ لکھا ہے بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا, لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ خدا اس صورت میں ہمیں نظر آئے کہ ہمیں کچھ نہ ہو. جیسے کہ علامہ اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں کبھی تو نظر آئے حقیقت منتظر, کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جی ضیاء المسیح صاحب, اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہودی جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے خدا کے جلال اور خدا کی قدرت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کماری سے پیدائش کا جواز جو ہے کہ خدا انسانوں میں آنا چاہتا. تو پھر آپ متی کی انجیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ متی نے ہمیں بتا بھی دیا کہ خدا ہمارے ساتھ آ گیا اور وہ ایمانویل ہے اور وہ خدا ہمارے ساتھ ہے, اور اس کا منصوبہ بھی تھا اور جو موسیٰ نبی تھے اس کی درخواست بھی تھی. لیکن مسئلہ تھا کہ آدم کی جو اولاد تھی اس کی سرشت میں جبلت میں جو گناہ تھا وہ پھیل چکا تھا. اگر رومیو 5 باب اس کی 12 آیت کو آپ دیکھیں تو لکھا ہے پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سب سے موت, اور پھر سب نے گناہ کیا, یہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہی لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم. ہاں, لیکن اب خدا انسانوں میں آنا بھی چاہتا تھا اور داؤد کی نسل کا جسم لے کے آنا چاہتا تھا اور اس کو داؤد کے تخت پر بھی بطور بٹھانا چاہتا تھا. اور ہمارے پنجاب کے صوفی شاعروں نے بھی اس کی جو ہے وہ گواہی بھی دی ہے. بلے شاہ نے لکھا کہ مولا آدمی بنایا, مولا آدمی بنایا, آپے آہو آپے چیتا آپے مارن دھایا, مولا آدمی بنایا. ہاں تو دیکھیں میں نے اس طرح کی لوگوں کی تھی کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن خدا کو بائبل میں موجود ہے کہ جو خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے, یعنی کہ اس کے جاہو جلال میں نہیں دیکھ سکتے, لیکن اگر وہ خود آئے اور اس حالت میں آئے کہ ہم اسے دیکھ سکیں تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو کیونکہ انسان گنہگار تھا, رومیو 5 باب 19 آیت میں آگے لکھا ہے جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے, اسی طرح ایک ہی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز بھی ٹھہرے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس جبلت سے بھی بچنا تھا اور یسوع مسیح میں جو تھی وہ جو مبرہ ہونے کی اور گناہوں سے مبرہ ہونے کی جو طبیعت تھی, جو کہ الہی طبیعت تھی, اس کو بھی قائم رکھنا تھا, کامل انسان اور کامل خدا کا بھی کرنا تھا. لہٰذا چونکہ یہ جو گناہ تھے وہ باپ دادا سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے آ رہے تھے, اور انسان بائبل میں لکھا ہے کہ انسان لڑکپن سے جو ہے وہ جو ہے اس کے خیالات برے ہیں, لڑکپن سے خیالات برے ہیں. اور آپ خود دیکھ لیجئے گے, ہمیں 2 سال کا بچہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے, ظاہر ہے وہ ایک تو لیکن یہ ہے کہ جبلت میں یہ بات پھیل چکی, اسی لہٰذا اس کو کاٹنے کے لیے, اور خاص طور پر جو ہم پچھلے پروگراموں میں ہم نے یکونیا کی لعنت کے حوالے سے بات کی تھی کہ یکونیا کی لعنت کا جو مسئلہ تھا کہ اس کی نسل سے آگے کوئی داؤد کے تخت پر نہ بیٹھے, اور اس کی بادشاہت کے بعد جو پوری قوم تھی بنی اسرائیل کی, جو خاص لوگ چنے ہوئے لوگ تھے, وہ اسیر ہو کے چلے گئے, بابل چلے گئے, اور پھر ان سب سے خدا نے نکالنا تھا اور انسانی تخم سے بھی یسوع المسیح کو محفوظ رکھنا تھا, اس گناہ کی سرشت سے بھی محفوظ رکھنا تھا, یکونیا کی اس لعنت سے بھی محفوظ رکھنا تھا. تو اس کے لیے کنواری سے پیدائش کا منصوبہ جو تھا بنایا گیا, اور یہی اس کا جواز ہے. اچھا, لیکن یہاں پہ ایک معاملہ اور بھی ہے کہ وہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا صورتحال, تو وہاں پہ لیکن کہ اس کا نام یسوع رکھنا, جی ہمارے بعض ناظرین جو ہیں وہ اس بات پہ بھی کنفیوز ہیں. ایک لوگوں نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, اور اس پہ لوگ جو ہے وہ آج اس پہ بڑا زور بھی دیتے ہیں کہ ہمیں یسوع المسیح کا پرانے عہد نامے میں جو درج نام ہے وہ بولنا چاہیے, یعنی کہ وہ یہوشوا ہے
تو اچھا ٹھیک ہے، آپ متی کی انجیل کے ابھی بہت سارے جو مسیحی ناظرین ہیں بلکہ ان کی طرف سے یہ متی کی انجیل پہلا باب 21 آیت پر ہم اب پہنچ گئے ہیں، تو آپ وہاں سے جی پڑھ رہے ہیں۔ بالکل ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اپولوجیٹک سروے کرتے ہوئے آپ نے یہ پڑھا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور یسوع کے بارے میں وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے، ٹھیک یہ ہے۔ 21 آیت ہے پہلے باب کی۔ ہاں یسوع، آج بہت سے لوگ اس بات پر زور رہے ہیں کہ جی یسوع المسیح کا جو ہبریو متن میں نام ہے یہوشوا ہے، لہٰذا ہمیں وہی لینا چاہیے۔ اور لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ خدائے روح القدس نے جب انجیل مقدس کو، نئے عہد نامے کو اپنے چنیدہ لوگوں سے اس کو ضابطہ تحریر میں لایا، تو وہاں پر جو یسوع کا نام ہے اس کا جو یونانی لفظ ہے وہاں پر آیوسس، تو وہ اسی کو جیزس کیا گیا نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جو گریک، میں آپ کو بتایا اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری میں اس جو لفظ ہے اس کے جو نمبرنگ ہے وہ ہے 24 ٹھیک ہے جی 24 ٹھیک ہے، گریک تو جی سے مراد گریک، آیوسس نام لیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی جو ہبریو روٹ ہے ٹھیک ہے، اس کا H3091 نمبر ہے اسٹرانگ لائٹ ڈکشن میں، ہبریو میں H3091، وہاں پر یہوشوا ہے۔ اور دونوں کا جو مطلب ہے وہاں پر یہوشوا ہے عبرانی متن میں، دونوں کا جو مطلب ہے وہ ہے یہوہ از سالویشن، یہوہ از سالویشن، یہوہ جو ہے وہ نجات ہے، نجات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بہت سے حوالہ جات میں جس میں لکھا کہ یہوہ نجات دے گا۔ جی ناظرین، یہ جو ابھی ضیاء المسیح صاحب ہمیں اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری سے جو حوالہ دے رہے ہیں، اگر آپ اس کا متن براہ راست دیکھنا چاہیں تو یہ لفظ جو ایچ بول رہے ہیں اس سے مراد ہیبرو روٹ ہے، اور جو جی کا لفظ نمبرز کے ساتھ بولتے ہیں اس سے مراد گریک یا یونانی متن ہے۔ ویسے تو یہ معلومات آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈکشنری کی ابتدا میں بھی مل جائے گی، لیکن یہ آپ کی سہولت کے لیے بول رہے ہیں، اور آپ ضرور اگر اس کا فردر مطالعہ کرنا چاہیں تو وہاں سے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اردو میں ہم اس کا ترجمہ یسوع کیا گیا ہے، انگریزی میں جیزس کیا گیا ہے، اور اگر آپ اسپینش لینگویج میں دیکھیں تو وہ جیسوس کہتے ہیں، جاپان والے جیس کہتے ہیں۔ دیکھیں سب کو کہنے دیں جو جس لفظ کو بولنے میں وہ یعنی اگر ہم نے عربی میں ترجمہ عیسیٰ کر دیا ہے تو وہ بھی بولنے دیا جائے۔ ہاں میری بات سنیں، اگر وہ بھی کر دیا گیا ہے تو آئسس کے وہ بہت قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس بات میں نہ الجھیں کہ ہم نے پرانے عہد نامے کا، میں آپ کو بتاتا ہوں عربی میں دنیا کی کئی ایسی زبانیں ہیں جن میں آپ کچھ لفظ بول ہی نہیں سکتے، آپ مجبور ہیں۔ اگر آپ کسی عربی پر یہ کیس کر دیں کہ جی یہ ہمارے ملک کو پاکستان کہتے ہیں، تو آپ تو پھر بڑے حق بجانے ہوں گے، آپ کہیں گے جی، وہ کہے گا جی میرے سے بے بولا ہی نہیں جاتا، وہ آپ کو وہ بولے گا پاکستان، کیونکہ وہ پے بول ہی نہیں سکتے۔ بالکل یہ چیز جو ہے میں بعض اوقات یونیورسٹی لیول پہ، چونکہ میں فن ترجمہ پڑھاتا ہوں، ترجمہ کاری پڑھاتا ہوں، ایم فل کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ترجمہ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں، تو وہاں پہ بھی یہ بعض اوقات ہم اس کو کلچرل کانٹیکسٹ میں جا کے ڈیل کرتے ہیں کہ بعض اوقات ترجمہ جو ہے اس کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ موجودہ جس مترجمہ متن جو ہے، جس زبان میں جو ٹارگٹ لینگویج ہے آپ کی ہدفی زبان جو ہے، اس میں جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کلچر کے اس قدر قریب ہو کہ عام لوگ جب اس کو سمجھ سکیں۔ بعض زبانوں میں آپ بعض لفظ بول ہی نہیں سکتے۔ میں جب یو اے گیا تو وہاں پر پینٹین، آپ کو پتہ ہے بہت مشہور، وہ بینٹین، اس کو بینتین کہہ رہے، اب وہ بینتین کہہ رہے تھے، میں انہیں پینٹین کہہ رہا تھا، وہ کہتے بینتین ہے، تو اچھا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ دراصل یہ بول نہیں سکتے۔ اور ایسی بے شمار میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ مختلف لینگویجز میں لوگ کچھ لفظ بول نہیں سکتے، اور اگر آپ انگریزی میں آ جائیں تو ان کے پاس دال نہیں ہوتی، ڈی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا ڈال ہے ان کے پاس، اگر وہ دل لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈل ہی لکھیں، تو وہ ڈل لکھیں گے کیونکہ ان کے پاس دال ہوتی نہیں۔ اگر وہ دوڑ لکھنا چاہتے ہیں وہ ڈور ہی لکھیں، تو وہ ڈور ہی لکھیں گے۔ اور چونکہ ان کے پاس ان کے الفابیٹس جو ہیں وہ محدود ہیں اور وہ ہر لفظ، لیکن آپ کو بتاؤں چونکہ آپ پنجابی ہیں، پنجابی زبان کا جو بندہ ہے وہ دنیا کا ہر لفظ بول سکتا ہے، وہ چائنیز کے الفابیٹس بھی بول سکتا ہے، وہ ہبریو کے بھی بول سکتا ہے، وہ گریک کے بھی بول سکتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے بتاتے چلے جائیں کہ کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے اس میں جو الفابیٹس ہوتے ہیں، حروف تہجی جو ہوتے ہیں، وہ اس کے فونک ساؤنڈز جو ہوتے ہیں، جو آوازیں ہوتی ہیں، صوتی آہنگ جو ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔
تو پنجابی زبان جو ہے یہ ایسی زبان ہے جس میں تقریباً ہر قسم کے جو صوتی آہنگ جو ہیں وہ موجود ہیں. اسی وجہ سے آپ کسی بھی قسم کا لفظ بولنے کی کوشش کریں تو پنجابی جو ہے وہ. لیکن اسی لیے تو سر سید جب لاہور آئے تو انہوں نے کہا زندہ دلانے لاہور. ان کے لہجے اور ان کے جو لیکن سب زبانوں کو اس طرح کا ملکہ حاصل نہیں ہے, لہٰذا لوگوں پہ پابندی نہ لگائیں. اور یہ میم آپ شدت پسندی کا مظاہرہ کریں, اور یہ مسینک جیوز کی طرف سے یہ بہت اس بات کا واویلا کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ یہودی زیر اثر ہیں, یہودی روایات کے زیر اثر ہیں, یہودی سوچ کے زیر اثر ہیں, اور وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہوشوا کہنا چاہیے. نہیں, آپ یسوع بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو جیزس بھی کہیں, آپ اس کو جو آپ بول سکتے ہیں. جب آپ کا کرائٹیریا ٹھیک ہے, آپ اس کی صفات صحیح بیان کر رہے ہیں, آپ اس کو انجیل مقدس اس کی ہاتھ میں پکڑ کر وہ لفظ بول رہے ہیں, تو آپ دیکھا ہوگا کہ لوگ خدا جو کل کائنات کا خدا ہے, یہوہ خدا ہے, بائبل کا خدا ہے, ابراہیم اسحاق یعقوب کا خدا ہے. اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ جیزس جس کی بات آپ کر رہے ہیں, کس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور وہ ان کی دعائیں سن بھی رہا ہے, ہی نوز. ہاں, وہ ان کی دعائیں سن بھی رہا ہے. تو پھر آپ کا یہ آرگیومنٹ کہاں گیا کہ نہیں جی صحیح لفظ بولیں, یہ کوئی ٹیلی فون نمبر ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ بولا تو خدا سے رابطہ نہیں ہوگا. اچھا, لہٰذا میں کہوں گا یہ بات رانگ نمبر. اچھا ٹھیک ہے جی, رانگ نمبر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ویسے جو ہے یہاں پہ بات ایک رانگ نمبر کی طرف ہی جا رہی ہے, لیکن یہ سوال بڑا ایک اہم سوال ہے, جاتے جاتے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو. اچھا ضیاء صاحب, یہ پہلے باب کی 21 آیت کا ہی جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے, اگر ہم دیکھیں تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے لکھا ہے کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ پہلے باب کی 21 آیت میں. تو کیا یسوع صرف یہودیوں کو گناہوں سے نجات دینے آیا؟ اس حوالے سے تو دیکھیں نا بات محدود سی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا. نہیں, آپ اس کو اس طرح سے نہ سمجھیں کہ یہاں پر جب لکھا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے, اپنے لوگوں سے طبقے کی بات ہو رہی ہے نا, اپنے لوگوں سے یہ بات نہ سمجھیں کہ صرف یہودی. اپنے لوگ یسوع کے کون سے ہیں؟ یسوع کے ماں باپ اسے ملنے, بہن بھائی ملنے آئے تھے, مقدسہ مریم بھی ساتھ تھیں. انہوں نے کہا ہم ملنا چاہتے ہیں. تو یسوع نے کیا کہا, میرے لوگ کون ہیں؟ میرے بہن بھائی تو یہ ہیں. انہوں نے کہا میرے لوگ تو یہ ہیں جو میری تعلیم پہ عمل کرتے ہیں, جو میری تعلیم کو سن رہے ہیں. لہٰذا یسوع کے لوگ وہ ہیں جو یسوع کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یسوع کے پیغام کو انہوں نے من و عن قبول کیا ہے اور یسوع کو موعود مسیح قبول کیا ہے. لہٰذا یہ تمام ان لوگوں پر اس بات کا کہ وہ ان کو ان کے گناہوں سے بچائیں. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے بہت سارے سوالوں کا اور لگاتار فیڈ بیک کا بہت شکریہ. آپ کی فیڈ بیک جو ہے, آپ کے پیغامات, آپ کے جو ہے وہ تمام جو آپ نے اپنے رابطے کے ذریعے ہمیں بتایا ہے اپنے بارے میں اور پروگرام کے بارے میں جو آپ فیڈ بیک بھیج رہے ہیں, اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پروگرام کس حد تک آپ کے لیے باعث برکت ہے اور آپ کس قدر جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. سوال بھیجتے رہیے کیونکہ بائبل کا خدا سوال پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, اور یقین جانیے ہم بھی نہیں کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے, کیونکہ اسی کتاب سے سارے سوال نکلے ہیں, اسی کتاب سے سب کا جواب نکلے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ کے اپنے پروگرام سوال آپ کا میں.